Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू हम शुरू करें, जानिब तवज्जो दिलाएं कि तमाम अदियान का, तमाम मज़ाहिब का एहतराम है, चाहे वो यहूदी हों, ईसाई हों, हिंदू हों, बुद्धिस्ट हों, कन्फ्यूशियस हों, जैन हों। किसी को मारना जो है मुश्किल का हल नहीं है। डिस्कस करना चाहिए अखलाक के साथ और आदाब के साथ। इसी तरह से उन अदियान के दरमियान जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं, मज़ाहिब हैं, उनका भी हल ये नहीं है कि उन्हें मार दिया जाए। जैसे कि तमाम मुसलमान फ़िरक़े, तमाम मुसलमान मज़ाहिब हमारे लिए मुसलमान हैं, उनकी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू का एहतराम है। हम तमाम शियों की तवज्जो दिलाते हैं कि चाहे सुन्नी हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, खानी हों, बोरी हों, अबाज़ी के जो सुल्तान काबूस का मज़हब था वो न शिया है न सुन्नी। इसी तरीके से अलवी हों कि जिन्हें अलवाइट कहा जाता है, या दुरूज़ हों, ये सब मुसलमान हैं, सबका एहतराम है। अगर कहीं पे डिफरेंसेस हों तो इल्मी तरीके से उनको डिस्कस करना चाहिए। किसी को भी कत्ल करना, किसी की भी जान को ख़तरे में डालना क़तन, या किसी के भी माल को ख़तरे में डालना जायज़ नहीं है। इनमें से कोई परेशान हो उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए, किसी को ज़रूरत हो उसकी हाजत को पूरा करना चाहिए, न फ़क़त मुसलमानों की बल्कि नॉन मुस्लिम्स की भी, न फ़क़त अदियान वालों की बल्कि हर इंसान की, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए थे अखलाक़ियात को और रूहानियात को मुकम्मल करने के लिए। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक़। अब इस जानिब तवज्जो रहे कि हम पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को मुसल्लत किया जाता है, और तारीख़ में अहले सुन्नत ने एक बहुत बड़ी तादाद में शियों के क़त्ल आम का बाज़ार गर्म किया, ख़ुसूसन बादशाहों को, कि जिन्होंने शियों को कत्ल किया उनको कभी वलीउल्लाह बनाया, कभी ज़िल्ले इलाही बनाया और उनको अलक़ाब से नवाजा। इसमें बाज़ दफ़ा एक जुमला कहा जाता है कि ये राफ़िज़ी हैं, जैसा कि बार बार जो है ये अशरफ जलालवी साहब कह रहे हैं। तो याद रखिएगा, राफ़िज़ी से मुराद है असहाब की तौहीन करने वाले या असहाब को ना मानने वाले। तो मुमकिन है ये रिवायतें राफ़िज़ियों वाली जो हैं हज़रत आयशा के लिए हों, या मुमकिन है खालिद के लिए हों, खालिद बिन वलीद के लिए, या मुआविया के लिए हों, या उन असहाब के लिए हों जिन्होंने एक दूसरे को मारा। क्योंकि हज़रत आयशा हज़रत उस्मान को कहती थी उक़्तुलु नास फ़क़द कफ़रा। खालिद बिन वलीद ने सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मालिक बिन नुवैरा को कत्ल किया। बाद में आपने खालिद के जुर्म पे पर्दा डालने के लिए जनाब मालिक बिन नुवैरा को काफिर कह दिया। खालिद ने सहाबी रसूल को कत्ल करके सहाबी रसूल की बीवी से उसी रात ज़िना किया। सहाबी रसूल का सर काट के 2 ईंटों के साथ तीसरी ईंट के तौर पर इस्तेमाल किया। मुआविया ने मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर लानतों का नहीं बल्कि गालियों का सिलसिला शुरू किया। तो ये याद रखें कि अगर राफ़िज़ियों वाली रिवायात आप हम पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको कत्ल कर दो, तो कहा जाएगा कि हमसे पहले राफ़िज़ी ख़ुद हज़रत आयशा, मुआविया, इसी तरह तलहा, ज़ुबैर, खालिद बिन वलीद और बहुत सारे लोग थे। और इसी तरह से जिन्होंने तीसरे खलीफा को, या बल्फाज दीगर जनाब उस्मान को, या बल्फाज दीगर अहले सुन्नत के तीसरे खलीफा को कत्ल किया, वो सब भी सहाबा थे। या वो असहाब के जिन्होंने जंग जमल में मौला अली की तरफदारों को कत्ल किया, या वो असहाब के जो मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ थे और जनाब आयशा के तरफदारों को कत्ल किया, या वो असहाब के जो मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ थे, मुआविया की फ़ौज को कत्ल किया, या वो असहाब के जो मुआविया की फ़ौज में थे, उन्होंने मौला अमीरुल मोमिनीन को कत्ल करना चाहा और मौला अमीरुल मोमिनीन के असहाब को कत्ल किया। तो यहाँ पर यह बात वाज़ेह करनी पड़ेगी कि राफ़िज़ी आप हमें कह रहे हैं या उनको कह रहे हैं। क्योंकि अगर ये आपकी डेफिनेशन है कि जो असहाब को ना माने, या जो असहाब की तौहीन करें, या जो खुलफ़ा को ना माने, तो हज़रत आयशा तीसरे खलीफा को भी नहीं मानती थी और चौथे को भी नहीं मानती थी। तीसरे को कत्ल करवाया या कह के उक़्तुलु नास फ़क़द कफ़रा, चौथे से जंग की। और मौला अमीरुल मोमिनीन ने वाज़ेह इरशाद फरमाया कि इसे तफसील से डिस्कस करेंगे कभी जमल के मामले में, कि जिस तरह से इसने उस्मान को कत्ल किया, अब ये मुझे कत्ल करना चाहती थी। तो राफ़िज़ी वाली दास्तान को तो लपेट के फेंक दें, ये महंगी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें अपनी जान बचाने का हक़ है, लेकिन ये बताते चलें कि तमाम अहले सुन्नत हमारे भाई हैं। हम उनसे माज़रत के साथ इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि उनके उलमा ने इन सदियों में हमें लाखों करोड़ों की तादाद में कत्ल किया है। हम पर ज़रूरी है कि हम बताएं क्या है। हमारे सामने इस वक्त जो अब इस मौजू है जिसको डिस्कस करना है, कि जैसे बाज़
لوگوں نے ہمارے جواب کے طور پر ڈسکس کیا کہ جب ہم نے کہا کہ یہ جو روایت ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث، یہ جناب ابو بکر نے نقل کی، کسی نے بھی اس کو نقل نہیں کیا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بھی اس کا علم نہیں تھا، اور اہل بیت نے خصوصاً مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ نے اس کو کبھی بھی نہیں مانا۔ اگر اس کو وہ مان لیتی تو ایسا نہ ہوتا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے نماز جنازہ میں بھی نہ آنے دیں۔ مولا امیر المومنین نے ان کو جناب فاطمہ کے نماز جنازہ میں نہیں آنے دیا، رات کی تاریکی میں دفن کیا، اور وہ آخر وقت تک ان سے ناراض رہیں، اور بعض کتب اہل سنت کے مطابق کہ وہ فرماتی تھیں کہ میں ہمیشہ تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ تو اگر وہ اس کو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے راضی ہو جاتی تو پھر وہ ان کے لیے نہ بد دعا کرتی، نہ ان سے بات کرنا چھوڑتی، نہ ان سے ناراض رہتی۔ اب جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب عمر کے 2 سال گزرنے کے بعد بھی مولا امیر المومنین نے اس روایت کو نہیں مانا تھا، یہی وجہ ہے کہ جناب عمر فرماتے ہیں کہ تم جناب ابو بکر کو بھی گناہگار اور خائن یعنی خیانتکار اور جو ہے وہ جو مختلف جملے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، اور یہی وہ انہوں نے فرمایا تو مجھے بھی سمجھتے ہو۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مولا امیر المومنین نے جناب عباس نے اس روایت کو کبھی بھی نہیں مانا تھا، اور ان کو کیا سمجھتے تھے وہ ہم اپنے منہ سے نہیں کہیں گے، وہ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دیگر کتابوں سے یہ واضح ہو جائے گا۔ تو اس روایت کو بڑے افسوس کے ساتھ بعض لوگوں نے کہ جو بیچارے اتنے سادے ہیں کہ یہ بھول گئے کہ اس روایت کو لا کے وہ اپنا کام خراب کر رہے ہیں۔ اس روایت کے ایک جملے کو انہوں نے بیان کیا اور یہ بتانا چاہا کہ اس کو مولا امیر المومنین بھی مانتے تھے اور جناب عباس بھی مانتے تھے، جبکہ یہ روایت جو ہے اس کا یہ حصہ قطعاً جو ہے وہ ایک جھوٹ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، کیونکہ یہاں پر واضح پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس روایت کو نہیں مانتے تھے، اور اگلے جملے سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے موضوع ہے کہ حضرت عمر نے یہ ہے صحیح مسلم ہمارے سامنے، اور یہ ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 31 ہے، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اس پیراگراف کے ذریعے سے بعض لوگوں نے ہمیں جواب دینے کے لیے ذریعے سے یہ چاہا کہ یہ کہیں کہ اس روایت کا مولا امیر المومنین کو علم تھا، جبکہ آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ نہ فقط یہ کہ علم نہیں تھا، اس روایت کو بیان کرنے والوں کو وہ جھوٹا سمجھتے تھے، خائن سمجھتے تھے، گناہ گار سمجھتے تھے اور دھوکے باز سمجھتے تھے۔ یہاں ہائی لائٹ ہے اور آپ کے سامنے حضرت عمر نے کہا، ٹھہرو، میں تم کو قسم دیتا ہوں اس خدا کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں، کیا تم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کے مال میں وارثوں کو کچھ نہیں ملتا اور جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے؟ سب نے کہا ہاں ہم کو معلوم ہے۔ پھر حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں تم دونوں کو قسم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کو کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے؟ ان دونوں نے کہا بے شک ہم جانتے ہیں۔ بے شک ہم جانتے ہیں یہ قطعاً جھوٹ ہے اور یہ واضح ہو جائے گا، کیونکہ مولا امیر المؤمنین کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اب یہ کہا جاتا ہے مولا امیر المؤمنین نے کیوں نہیں لیا، تو ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جناب عثمان نے یہ اپنے خبیث چچا کے خبیث بیٹے مروان کو دے دیا تھا، اور جیسے ہی مولا امیر المومنین پاور میں آئے تو جناب عائشہ نے جنگ مسلط کر دی، انہیں مدینہ سے نکلنا پڑا، کوفے میں جا کے رہنا پڑا۔ پھر اس کے بعد یہ باغ فدا کی سب کچھ جو ہے وہ بنو امیہ کے ہاتھ میں کھیل بنا ہوا تھا۔ مدینہ کے بازار جو ہیں خلیفہ سیوم نے اپنے دوسرے چچا زاد بھائی کو یعنی مروان کے بھائی حارث کو دے دیے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ کی منڈیاں جو ہیں وہاں پر ان کو دے دی گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد معاویہ نے جنگ شروع کر دی اور مولا امیر المومنین کے لیے ممکن نہیں تھا، لہٰذا خود کتب اہل سنت میں یہ موضوع ہے کہ مولا امیر المومنین نے اہل بیت سے کہا کہ ابھی رکو، ابھی میں معاویہ سے جنگ کے عالم میں ہوں، اس کے بعد لوں گا۔ اس سے واضح پتہ چلا کہ وہ کبھی بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہاں پر چند موضوعات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، صفحہ نمبر 32 جلد نمبر 5 ہے صحیح مسلم کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک موضوع خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین ولی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے بعد تمام مومنین کے ولی ہیں، تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی ولی کے معنی دوست ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کے معنی ان لوگوں نے
جناب ابو بکر کے لیے اور جناب عثمان کے لیے کس طرح سے کیے ہیں، لیکن جب یہی ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین کو کہتے ہیں تو یہاں پر کہہ دیتے ہیں وہ دوست تھے، یعنی مولا امیر المومنین کے لیے جب معنی کیے جائیں ولی کے تو ان کو دوست بنا دو، جب ان کے لیے معنی کیے جائیں تو ایک حاکم کے اور سرپرست کے معنی کیے جائیں، تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ولی ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب جو اصل موضوع ہے وہ آیا فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نورث ما ترکناہ صدقۃً، کہ ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے۔ یہ انہوں نے کب کہا؟ جب مولا امیر المومنین نے میراث کو طلب کیا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ میراث میں اور چیزیں بھی تھیں، حوائط سبعہ بھی تھے، مختلف زمینیں بھی تھیں، نہ فقط کہ صرف فدق۔ فدق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی میں دے چکے تھے، یہاں مطلقاً میراث کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم جناب ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں فرأیتماہ کاذبا عاصما غادرا خائنا، تم نے ان کو جھوٹا، گناہگار، دغاباز، چور سمجھا۔ اب آپ تصور کریں کہ مولا امیر المومنین خلیفہ دوم کے 2 سال کے بعد میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے گئے ہیں، اور خلیفہ دوم یہ فرما رہے ہیں کہ تم پہلے بھی گئے تھے جناب ابو بکر کے پاس اور انہوں نے یہ کہہ کے تمہیں منع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میراث نہیں چھوڑتے، ما نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ ہم میراث نہیں چھوڑتے، تو تم نے اس قول کی وجہ سے انہیں کیا سمجھا؟ فرأیتماہ کاذبا، جھوٹا، آثما، گناہگار، غادرا، دغاباز، اور کیا؟ خائنا، یعنی چور۔ اب یہاں پہ پتہ چلا کہ اس روایت کی وجہ سے مولا امیر المؤمنین جناب ابو بکر کو گناہگار، دغاباز، جھوٹا، گناہگار، دغاباز اور چور سمجھ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحیح مسلم میں بیان ہو رہا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 32 میں، اور کون اس کو نقل کر رہا ہے؟ جناب عمر اس کو نقل فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم توفی ابو بکر وانا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وولی ابی بکر، کہ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا ترجمہ ہے؟ وہ ترجمہ جو ہے بیان کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی تو میں ولی ہوا۔ کس کا ولی ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ابو بکر کا۔ وہی والی بات کہ جب مولا امیر المومنین کے لیے لفظ مولا اور ولی کو استعمال کیا جائے تو اس کے معنی دوست کر دیے جائیں، لیکن یہاں پر کیا معنی ہے کہ ان کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے ابو بکر ولی ہوئے، ان کے بعد میں ولی ہو گیا۔ تو اب کیا فرماتے ہیں کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ولی ابو بکر۔ اب یہاں پر ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم نے ریڈ کر دیا ہے بلو کے بعد، فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، تم نے مجھ کو بھی جھوٹا، گناہگار، دغاباز اور چور سمجھا۔ کس نے سمجھا؟ مولا امیر المومنین نے اور جناب عباس نے اور باقی اہل بیت نے۔ یہ کہنا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا بالکل غلط ہے۔ یہی موضوع ہے صحیح بخاری میں، اب اسے تیزی سے بیان کرتے ہیں۔ جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر ہے 476۔ فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
علی اور عباس کی طرف جناب عمر متوجہ ہوئے، یہ بات کہی، آپ لوگوں کا خیال تھا کہ ابو بکر اس معاملے میں خطا کار ہیں۔ ہاں یہ ترجمہ ہے وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرَ فِيهَا قَضَى۔ اب یہاں پر وہ جو صحیح مسلم کے 4 الفاظ تھے، یعنی آسمن، کاذبن، غادرن و خائنا، یہاں کی جگہ صحیح مسلم بخاری نے کیا کیا؟ قضا کر دیا۔ قضا کے بعد پتہ چلے گا کہ جب وہ اس کی تردید کر رہے ہیں، تب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، علی اور عباس کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات کہی، آپ لوگوں کا خیال تھا کہ ابو بکر اس معاملے میں خطا کار ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سچے اور نیک اور سب سے زیادہ حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ سچے اور نیک تھے، لیکن مولا امیر المومنین حضرت عباس کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہ جو صحیح مسلم میں بیان ہوا، آسمن خائنن، آسمن کاذبن، غادرن و خائنا۔ اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ثم توفی اللہ ابا بکر فقلت انا ولی رسول اللہ و ابی بکر۔ پھر اللہ نے ابو بکر کو بھی وفات دی اور میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کا ولی ہوں۔ اس طرح میں نے بھی اس جائیداد کو اپنے قبضے میں 2 سال تک رکھا۔ پتہ چلا کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جناب عمر کی خلافت کو بھی 2 سال گزر چکے ہیں، اور جناب عباس اور مولا امیر المؤمنین اس روایت کو، یعنی نحن معاشر الانبیاء لا نورث کو صحیح نہیں مان رہے، اور اس روایت کو بیان کرنے کی وجہ سے جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ مولا علی ان کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے دوبارہ بیان کر دیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو؟ فرائت ما ہو کاذبن یعنی جھوٹا، آسمن یعنی گناہگار، غادرن یعنی دھوکے باز، اور خائنن یعنی چور، جو ترجمہ کیا ہے جناب علامہ وحید الزمان صاحب نے۔ اسی روایت کو مصنف صنعانی میں جلد نمبر 5 میں، کہ آپ کے سامنے پیلے سے یہ ہم نے ہائی لائٹ کیا، وَقَالَ ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعدہ، اس کے بعد ہے فقال انتما تزعمان انہ فیہا ظالم، کہ تم نے ان کے بارے میں اس معاملے میں، یعنی میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا سمجھا؟ خلیفہ اول کو یا جناب ابو بکر کو ظالم سمجھا، فاجر سمجھا۔ تو یہاں پہ بھی پتہ چلا کہ جناب عمر سے 2 سال بعد بات ہو رہی ہے، یعنی جناب خلیفہ اول کی خلافت کا زمانہ گزر گیا، جناب عمر کی خلافت شروع ہو گئی، 2 سال گزر گئے، لیکن ابھی بھی وہ ان کو ظالم بھی سمجھ رہے ہیں، فاجر بھی سمجھ رہے ہیں اس مصنف کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم ولیتها بعد ابی بکر 2 من امارتی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ، تم لوگ میرے بارے میں بھی یہی سوچ رہے ہو اس موضوع میں کہ میں ظالم ہوں اور فاجر ہوں۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ مولا امیر المومنین نے کبھی بھی اس روایت کو صحیح نہیں مانا، اور نہ ان لوگوں کے اس عمل کو صحیح مانا۔ وہ ظالم اور فاجر مصنف کے اعتبار سے اور مسلم کے اعتبار سے آسمن، کاذبن، غادرن اور خائن سمجھتے تھے۔ مسند ابی عوانہ میں ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 246 آپ کے سامنے ہے۔ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجئت انت وهذا الى ابی بکر فطلبت انه میراثک من ابن اخیک، کہ تم جو ہے لینے گئے میراث اپنے بھائی کے بیٹے کی، اور مولا علی سے کہا تم اپنی بیوی کی میراث لینے گئے۔ کب گئے؟ یہ ذہن میں رہے کہ خلیفہ دوم کی خلافت کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ قال رسول اللہ
لا نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه كاذبا غادرا آثما خائنا، کہ وہی صحیح مسلم والے اس میں الفاظ ہیں کہ تم نے انہیں جھوٹا سمجھا، دھوکے باز سمجھا، گناہگار سمجھا اور چور سمجھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فلما توفی، اور جب جناب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ انا ولی رسول اللہ و ولی ابی بکر رضی اللہ عنہ فرائیتمانی، پھر تم نے مجھے بھی سمجھا۔ کیا سمجھا؟ یعنی جس وقت یہ بات ہو رہی ہے مولا امیر المومنین اس وقت بھی جناب عمر کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کاذبن یعنی جھوٹا، آثمن یعنی گناہگار، غادرن یعنی دھوکے باز، اور خائنن یعنی چور، کہ جو ترجمہ کیا علامہ وحید الزمان نے۔ اور عیناً یہی موضوع جو ہے اگلی روایت میں بھی ہے، یعنی 6668 میں، کہ جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد حوالہ ہے المسند امام احمد ابن حنبل کا، اور جلد نمبر 2، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ ثم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہی والا موضوع ہے فاقبل علی علی و عباس تزعمان ان ابا بکر فیہا قضا، کہ تم ابو بکر کو ایسا سمجھتے تھے، تو یہاں پر انہوں نے وہ الفاظ ہٹا دیے اور جو مسلم میں تھے۔ الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، اور اس میں موضوع ہے جلد نمبر 14 میں ہے، اور صفحہ نمبر ہے 577 میں، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے انا کہ انتما تزعمان انہ کان فیہا ظالما فاجرا، کہ تم ان کو اس معاملے میں سمجھتے تھے کہ وہ ظالم ہیں اور فاجر ہیں۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں؟ ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ فَاجِرٌ، تم مجھے اس معاملے میں ابھی بھی کیا سمجھتے ہو؟ ظالم سمجھتے ہو اور فاجر سمجھتے ہو۔ اب سنن الکبریٰ کا ہے آپ کے سامنے حوالہ، جلد نمبر 6 ہے، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ جب اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد یہ ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ جو پیلے سے ہائی لائٹ ہے گرین کے بعد، قال رسول اللہ لا نورث ما ترکناہ صدقۃ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، کہ تم نے انہیں جانا جھوٹا، گناہگار، دھوکے باز اور چور۔ اور پھر اپنے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا مجھے؟ فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت بھی مولا امیر المومنین ان سے اس معاملے میں قطعاً راضی نہیں تھے اور ان کو جھوٹا ہی سمجھ رہے تھے۔ یہی والا موضوع پھر اگلے صفحے میں بھی ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں انتما تزعمان انہ فیہا ظالم، اور اس کے بعد اپنے بارے میں فرماتے ہیں انتما تزعمان انی فیہا ظالم۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ اس روایت کو اور اصحاب بھی مانتے تھے، یا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مانا، یا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے، یا خصوصاً مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاضر الامت بہی یفرق بین الحق والباطل امیر المؤمنین یعصب الدین علی ابن ابی طالب نے مانا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ پھر ہم بیان کریں کہ اس موضوع کو اور ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کا اصل ہدف یہ ہے کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم احترام کے ساتھ بتائیں کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن ہم پر کسی کو مسلط نہ کیا جائے۔ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، لاجک ہے، کتب اہل سنت میں ہیں، اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ کتب اہل سنت میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی، انبیاء کی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسی طرح سے امہات المومنین اور اصحاب کے بارے میں اتنی غلط اور بیہودہ روایات ہیں کہ ان کو اب رائٹ نہیں ہے توہین رسالت یا توہین صحابہ یا توہین امہات المومنین
کا شور مچانے کی، کیونکہ اگر وہ شور مچائیں تو سب سے پہلے ان کو اپنی ان کی ساری کتابوں کو بین کرنا ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی، مل کے جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔